अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज सुबह सुबह आपको एक वीलॉग भेज रहा हूं। आप ज़रा इस वीलॉग पे गौर कीजिएगा कि क्या ये सारे काम मुझे ही करने हैं। आपने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया कि आपने घर बिस्तर से उठ के कोई काम करना है। सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक आपसे सवाल पूछता हूँ। सुबह सुबह मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं जी कि आप हमारे से ये जैतून का तेल हमारा आप बेचेंगे, मशीन आप देंगे, बीज आप हमारे घर प्रोवाइड करेंगे, इसकी खल भी आप बेचेंगे, अगर ख़राबी हो गई तो मशीन में कोई तो आप ही दूर करेंगे, हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं तो जैसे पैदाइशी तौर पे लोहार पैदा हुआ था और मैं ये सारे काम मैं करूँगा, आपने ये काम नहीं करने। अगर ये सारे काम आप नहीं कर सकते तो फिर गिला किस बात का है कि आप फारिग हैं। फिर आपको फारिग ही रहना चाहिए, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर सकते। मैंने कुछ लोगों को जो कह रहे थे जी कि ये बड़ा मुश्किल है ये काम करना, बेचना, यानी खल हम कहाँ बेचेंगे, तेल कहाँ बिकेगा, तो मैंने कहा भाई आप एक काम करें, आप अंडे बेच सकते हैं। कहते जी अंडे नहीं, वो हम नहीं बेच सकते। मैंने कहा भी अंडे की एक पैकिंग अल्लाह ताला ने बनाई हुई है और वो हर अंडा एक जैसा होता है। तो आप रोज़ाना वो अंडा खाते हैं, रोज़ाना आपके बच्चे भी खाते हैं, बीवी भी खाती है, आप खुद भी खाते हैं, लेकिन वो आप बेच नहीं सकते, सिर्फ ख़रीद सकते हैं। तो इसी कौम से ही लीडर पैदा होने हैं और इसी कौम ने मिल के एक मुल्क बनना है। तो फिर मुल्क भी कोई चीज़ पैदा नहीं करेगा, सिर्फ खाएगा। बाज़ार से लेके खाना आता है, पकाना भी नहीं आता। पैदा करने तो बाद की बात है, पकाना भी अब मुश्किल हो गया। तो फिर मुल्क इसी तरह ज़वाल का शिकार ही होगा। यानी आप कोई चीज़ अगर बेचेंगे तो ओवरऑल सारी आवाम में से कई हज़ारों लोग जब बेचना शुरू कर देंगे तो जो सरप्लस होगी उन्हीं में से कुछ लोग पैदा हो जाएंगे जो इसको फिर दूसरे मुल्कों में बेचेंगे। तो जब आप अपने पड़ोसी को नहीं बेच सकते, अपनी गली में नहीं बेच सकते, और चीज़ भी वो जो कुदरती है, जो खालिस है, पता है सारी जहान को, तो आप स्पेन से इंपोर्ट करके खा सकते हैं वही चीज़, लेकिन अपने मुल्क की वो चीज़ बेच नहीं सकते। तो फिर कारोबार ना करें भाई, फिर कारोबार मत करें। अगर आप में दुनिया का कोई स्किल मौजूद नहीं है तो फिर ये कारोबार मत करें, घर बैठे रहें और उसी तरीके से कसमा पुस्ती की हालत में दाएं बाएं से कर्जे लेके खाते रहें और अपनी ज़मीनें बेच के तो वो खा जाएं, हड़प कर जाएं। और लेकिन ये कब तक चलेगा? अब आपको काम करना है, अगर नहीं करना तो मरना है। दो काम कर, या ये दो काम ना करें फिर जो मैं बता रहा हूँ, तो भी मुल्क किसी हद तक खुशहाल हो जाएगा। बच्चे पैदा करना छोड़ दें, ये काम मत करें। रोज़े पूरे साल रखें ताकि खुराक की ज़रूरत भी ना हो, बहुत थोड़ी ज़रूरत पड़े, ताकि मुल्क खुशहाल हो। अदरवाइज़ अगर खाना दबा के है, पूरे मुर्गा ही खा जाना है एक वक्त में, तो फिर काम तो करना होगा। और बच्चे भी 8-8, 10-10 पैदा करने हैं और रोज़गार है नहीं, तो फिर तो मुल्क को डुबोने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आबादी पे या तो कंट्रोल कर लें। बांग्लादेश ने आबादी पे कंट्रोल किया और हमारे से आगे निकल गया। बांग्लादेश कभी हमारे से बहुत पीछे था। जो मुल्क अब ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं उनमें बर्थ रेट बहुत कम हो गया, उन्होंने अपने बर्थ रेट को कंट्रोल किया है। भाई खाने वाले जब ज़्यादा होंगे और पैदा करने वाले हैं ही कोई ना, अगर कोई पैदा कर ले तो कहता मैं बेच नहीं सकता, तो जब मार्केट में चीज़ आनी नहीं है तो फिर महंगी मिलनी है। चलें खैर, इस पे गौर कीजिएगा। अब आपको काम करना है भाई। मैं अगर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको ज़रूर करना चाहिए। और मैं कोई 6 हाथों वाला बंदा तो नहीं हूँ ना, और एक ही सहारा है मेरा भी।
میں اگر مشین بھی بنا کے دوں، سارا کچھ کر کے دوں، اور بیج بھی کلیکٹ کرواؤں، لوگوں کو روزگار بھی دوں، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ میں خود ہی بڑی سی ایک مشین لگا کے تو بیٹھ جاؤں اور پیسے کماؤں آپ بے وقوفوں سے کہ بھئی ان کو تو عقل ہے نہیں، انہوں نے تو کرنا کچھ نہیں ہے، تو پھر میں ہی کر دے سرمایہ دار بن کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بانٹ کے کھائیں اور چھوٹے چھوٹے روزگار بنا کے دیتا ہوں، لیکن آپ پورے کا پورا بوجھ میرے پہ ڈالنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو مہربانی فرمائیں، کچھ سوچیں۔ چلیں خیر، اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں جو مجھے لوگ کرتے ہیں سوال۔ تو اگلا پوائنٹ ہے جی، ہاں، لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم کوئی آسان کام بتائیں۔ اس سے آسان کیا ہوگا کہ سبزیاں بھی آپ نہیں بیچ سکتے، خشک کر کے سبزی بھی آپ نہیں بیچ سکتے، بکے گی کہاں؟ یہ سوال مجھے اب چڑ ہو گیا ہے۔ جو بھی بندہ کہتا ہے جی بکے گی کہاں، روزانہ کھاتے ہو یا نہیں سبزی، تو کہاں بکتی ہے، کہاں سے لے کے آتے ہو، بکے گی کہاں؟ چلے، اس کے بعد ہے جی اگلا سوال کہ جی اگر یہ ساری چیزیں میں کرنی شروع کر دوں، پھر اکثر لوگوں کا یہ آتا ہے سوال کہ جی میں کروڑ پکا کا رہائشی ہوں، کروڑ پکا کوئی ہے ادھر جنوبی پنجاب میں، تو کروڑ پکا کا رہائشی ہوں، آپ مجھے کام دے دیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ کریں، کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جی آپ یہ مشین ہمیں دے دیں، ادھر پہنچا دیں ہمارے گھر میں، ہم پیکنگ کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ مال بھی ادھر پہنچا دیں اور ادھر سے اٹھا کے لے جائیے گا۔ یعنی وی آئی پی لوگ ہیں، یہاں سے مشین جائے کروڑ پکا، مال سارا تیار ہو کے جائے کروڑ پکا، وہاں یہ گھر بیٹھ کے پیک کریں گے اور کہیں گے اٹھا کے لے جاؤ اور ان کو پیسے دے دیں، اور مشین کی قیمت جو ہے وہ آپ ہمارے پیکٹوں میں جو ہم پیک کریں گے اس میں سے کاٹ لیجیے گا۔ یعنی بس خرید کے دوں، سواریاں اندر بٹھاؤں، بس کو ریڈی کروں، اور اس کے بعد جو سواریاں بیٹھے تو ان میں سے ایک ایک روپیہ ہر ٹکٹ میں سے کاٹ کے تو آپ کو بس آپ کی ملکیت کر دوں۔ سبحان اللہ! کیا لاہور میں بندے ختم ہو گئے ہیں؟ مجھے اتنی دور مشین بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہاں پہ لیبر ختم ہو گئی ہے؟ بھئی 1.5-2 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، تو یہاں پہ لیبر سارا لاہور ہی فارغ ہے، اب تو 15-20% لوگ کام کر رہے ہیں، باقی تو فارغ ہیں۔ تو مجھے کروڑ پکا بھیجنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ خود اپنی گریبان میں جھانکیں نا کہ بھئی وہ کیوں بھیجے گا آپ کے پاس؟ آپ کے ہاتھ کوئی سنہرے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں اور کوئی اور نہیں کر سکتا؟ میں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب آپ انویسٹمنٹ کریں، مشین خود خریدیں، مال خوش کریں، صرف سیل میرے ذمہ لگائیں، اور سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں جی اپنی قسطوں میں مشین بھی آپ گھر پہنچائیں، سامان بھی گھر پہنچائیں، ہم ادھر بیٹھ کے تو پیک کر دیں گے اور آپ یہاں سے اٹھا کے لے جائیں۔ مجھے کیا کسی ہلکے کتے نے کاٹا ہے کہ بھئی میں آپ کے گھر پہنچاؤں، وہاں سے لینے کا بندوبست بھی کروں، بیچوں بھی، اور آپ کو پہلے پروفٹ دے دوں؟ یہ اگر رویے ہیں تو پھر یہ قوم نہیں بدل سکتی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ مشین میں اب اس چیز سے میں نے ایک دفعہ ڈیولپ کر کے دے دیا لوگوں کو بزنس، اب مشین جو اولیو آئل کی مشین ہے خود خریدیں، کیونکہ جس کو بھی دیتا ہوں، میں خود تو بناتا نہیں ہوں، ورکشاپ سے بنوا کے تو آپ کو دیتا ہوں، اور وہ لاہور کی ریناؤنڈ ورکشاپ ہے جہاں سے یہ ایکوپمنٹ بنتا ہے، اور گلے مجھے سننے پڑتے ہیں جی اس کے چکر جو ہیں وہ، یعنی بیلٹ سیدھی کیسے ہوگی؟ بھئی اس کو لائن سیدھی کر لو، ایک پیج کھولو اور پولی کو تھوڑا سا آگے کر دو، وہ بھی کرنا نہیں آتا۔ مشین میں کوئی نقص ہے، بیلٹ ٹیڑھی چل رہی ہے، بھئی پولی سیدھی کرو گے تو صحیح ہو جائے گی، اتنی تو عقل ہونی چاہیے۔ کیا ڈونکی پمپ کی جب موٹر اوپر لگاتے تھے تو ٹیڑھی ہو جاتی تھی تو بیلٹ اتر نہیں جاتی تھی؟ اس لیے بیلٹ اتر رہی ہے کہ بھئی آپ اس کی لائن سیدھی نہیں کر پائے۔ تو آنکھیں تو سب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو دیکھے تو صحیح لائن سیدھی ہے یا نہیں ہے۔
پھر یہ ہے کہ یہ تیل نکل آیا ہے تو اب اس میں جو ہے وہ کھل تھوڑی سی گر گئی ہے تو اس کو نکالیں علیحدہ علیحدہ کیسے کریں؟ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ پانی فلٹر ہوتا ہے، باقی چیزیں فلٹر ہوتی ہیں، آئل بھی فلٹر ہوتا ہے، تو اس سے فلٹر کر لیں، یہ بھی میں نے بتانا ہے۔ پھر جی یہ بوتلوں میں کیسے ڈلے گا؟ بھائی آپ نے کبھی کیف نہیں دیکھی؟ کیف لے کے اوپر رکھیں، بوتل میں ڈل جائے گا۔ یہ چیزیں بتانے والی ہیں، اس لیے بھائی مشین اب آپ خود خریدیں گے۔ میں مشین کسی کو، کیونکہ میرے سے اتنا کھلارے نہیں سنبھالے جاتے کہ میں جناب مشین بھی لے کے دوں، اور اوپر سے یہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ورک شاپ والے ٹائم پہ مشین نہیں دیتے بنا کے۔ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے، ان کی کوئی زبان ہی نہیں ہوتی، ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہی نہیں ہوتا بھائی جو ٹائم دیا ہے تو اس کی پابندی کرنی ہے، تو وعدہ خلافی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس پہ بھی نہیں، وہ تو آرام سے کہتے کیا ہوا جو 10-15 دن لیٹ ہو گئی، تو پیسے پہلے انہوں نے لیے ہوتے ہیں، بندہ ان سے لڑ بھی نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے اب آپ خود ارینج کریں، میں صرف ایک کام کروں گا، بیج آپ کو دے دوں گا۔ جو بندہ یہ کام خود نہیں کر سکتا وہ نہ کرے۔ مجھے کون سا اس میں سے کوئی کروڑوں کا پروفٹ ہو رہا ہے؟ بھئی 2-2.5 لاکھ کی مشین میں سے کروڑوں تو نہیں نہ کما سکتا کوئی، تو 70,000 کی موٹر لگتی ہے صرف اس میں، تو 1,30,000 کی جو ہے وہ اس میں وہ مشین بنا کے دیتے ہیں، ٹرے اور بیلٹیں، اور وہ لگانے پہ 15-20 ہزار روپے، اس تو 10-15 ہزار روپے کما کے تو میں بھئی اتنے گلے شکوے نہیں سن سکتا۔ آپ یہ خود کریں، پتہ جائے گا۔ ایک بھی بندہ آپ میں سے ایسا نہیں ہے جو مجھے آج تک ملے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو اس کو خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، لیکن باقی سارے جو ہیں وہ ہمارے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ بھئی میں نے پچھلے 3-4 ویلاگز میں یہ بتایا کہ ایک تو خواتین یہ کام نہ کریں، دوسرا وہ لوگ جو کافی عرصے سے فارغ ہیں وہ بالکل نہ کریں، تیسرے وہ جو راتوں رات ضرب دے کے اور کہتے ہیں جی مجھے اتنے کروڑ کا پروفٹ ہو گیا، وہ بھی مت کریں۔ تو سارے ہر ویلاگ میں بتا رہا ہوں، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ مشین ریفنڈیبل نہیں ہوتی، یعنی ایک دفعہ آپ لوہا کٹوا لیتے ہیں، مشین بن گئی، آپ کے گھر پہنچ گئی، تو پھر یہ واپس نہیں ہوتی۔ اور اگر آرڈر بھی آپ نے دے دیا ہے تو لوہا تو کٹ گیا، تو پھر جب کوئی گاہک آئے گا اس کے بعد ہی جائے گی نا، یہ جو آپ کی مشین کٹی پڑی ہے وہ پتہ نہیں کب بکے گی۔ تو اس صورت میں پھر ہم 50% ڈیڈکشن کر لیتے ہیں۔ تو یہ سوچ سمجھ کے کام کریں۔ میں تو کوئی چیز ہڈن رکھتا ہی نہیں ہوں، پھر بھی گلے شکوے سننے پڑتے ہیں۔ کام کرنا کریں، نہیں کرنا نہ کریں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے باغات میرے پاس ہیں، 1 مربع زمین ہے، اور کافی سارے میرے پاس ریسورسز ہیں، کنسلٹنسیز میری چلتی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کافی سارے ریسورسز ہیں میرے پاس۔ تو آپ لوگوں کے لیے سوچ رہا تھا نا، ادروائز 2-4 مشینیں یا ایک بڑا ایکسپیلر لگا کے 30 HP کی موٹر لگا کے تو میں خود تیل نکال کے، تو اگر بیچنا بھی میں نے ہے، کھال بھی میں نے بیچنی، سارا کچھ تو میں خود کر لیتا ہوں۔ پھر آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میرے پھوپھی کے پتر ہیں، آپ کی ویلفیئر کا کام کروں تو بھی گلے سننے پڑتے ہیں۔ چلے جائیں، خود ہی کریں، خود ہی سنبھال لیں، اور میرے پاس اس وقت آئیں جب آپ کام کرنے کی نیت رکھتے ہوں، اور یہ ایگریمنٹ کرنا ہوگا کہ میں آپ سے ٹیکنیکل گائیڈنس لوں گا فون پہ۔ ہر دفعہ میں ہر ایک کے گھر بھی نہیں جا سکتا، نہ میرے بندے جا سکتے ہیں، کوئی مانسرا بیٹھا ہے، کوئی گلگت بیٹھا ہے، کوئی کراچی بیٹھا ہوا ہے، تو میرا بندہ تو پھر راستے میں ہی خرچ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، آپ نے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو گائیڈ ضرور کر دیں گے وہ۔ ہاں، سیل میں ہم آپ کی ہیلپ ضرور کرتے ہیں، میں نے ہر دفعہ یہی کہا ہے کہ سیل میں ہیلپ کریں گے، تو آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے، لیکن وہ بھی 3-4 مہینے کے بعد آپ کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، فار ایور نہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، یعنی اتنا مشکل کام جو آپ ہمارے ذمہ ڈال رہے ہیں کہ جی آپ یہ ساری چیزیں کریں، تو آپ خود کو بھی کچھ مشکل اٹھانی ہوگی۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔